बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुश्क कुरान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अबीर चौहान। आज हम बात करेंगे छठे पारे के बारे में और जानेंगे उसमें से 10 सवालात के जवाबात। और हमेशा की तरह उन जवाबात को देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आज जैसे हम छठे पारे के बारे में बात करने वाले हैं, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अगर एक मज़लूम मुसलमान पर जुल्म हो रहा हो तो फिर उसका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? इसको देख लेते हैं कुरान के रेफरेंस सूरह निसा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत है 148। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर ज़बान खोले इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और नेक्स्ट आयत है इन तुब्दु खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ूवन क़दीरा। लेकिन अगर तुम ज़ाहिर व बातिन में भलाई ही किए जाओ या कम से कम बुराई से दरगुज़र करो, तो अल्लाह की सिफत भी यही है कि वो बड़ा माफ़ करने वाला, हालांकि सज़ा देने पर पूरी कुदरत रखता है। ये तो हो गई हमारी आयत और उनका तर्जुमा। अब हम देख लेते हैं कि आपका जो सवाल है कि मज़लूम के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो फिर उसका क्या होना चाहिए, यानी कि तो इस आयत को अगर हम उसका एनालिसिस करें तो वैसे तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि बुराई की तशहीर ना हो, पब्लिसिटी ना हो, और ज़्यादा ये है कि अगर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है तो चूँकि अल्लाह ताला हलीम है, वो दरगुज़र फरमाते हैं। और उसके अलावा ये कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया ना क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, कि बदगोई और बुरा भला कहना भी इस्लाम में पसंद नहीं किया गया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। तो लेकिन इससे एक स्टेप ऊपर ये है कि अल्लाह ताला ये भी चाहते हैं कि अगर किसी ने कोई बुराई की है, ऐसा बहुत बड़ा कोई जुल्म का मामला नहीं है, तो उसको दरगुज़र से भी ऊपर का स्टेप है कि भलाई से दफ़ा करें, उसके साथ कुछ हुस्न सलूक कर लें। तो इस्लाम लेकिन इसको बिल्कुल नहीं रोकता कि ज़ालिम की शिकायत ना की जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ज़ालिम जो है वो अपने जुल्म में मज़ीद बढ़ जाएगा और फिर वो ताबड़तोड़ हमले करता रहेगा और फिर वो जाबिर बन जाएगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि इसको मना किया गया हो, लेकिन ये कि शुरू में ये कहा गया है कि अगर दरगुज़र कर सकते हो तो कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फ़रमाया कि तू अपने भाई की मदद कर, चाहे वो ज़ालिम हो या मज़लूम। तो साहबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ालिम की कैसे मदद की जाएगी? तो आपने फरमाया, ज़ालिम को तू जुल्म से रोक। मुत्तफ़क़ अलैह, ये मुस्लिम और बुखारी दोनों में ये हदीस है। और एक और हदीस है, जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि वो खामोश रहे या कम बोले। ये बुखारी की हदीस है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अल्लाह की ख़ास नेमत का ज़िक्र है और वो क्या है, और मुसलमान जब इसको हासिल कर लेते तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? जी, पहले आयत हम देख लेते हैं, सूरह माइदा की आयत है नंबर 7। अल्लाह ताला कह रहे हैं, वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वसक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अताना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह ने जो तुमको नेमत अता की है उसका ख्याल रखो और इस पुख्ता अहद व पैमान को ना भूलो जो इसने तुमसे लिया है, यानी तुम्हारा यह कौल कि हमने सुना और अताअत की। अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों के राज तक जानता है। मतलब ये कि इस्लाम एक नेमत है, कलमे तैयबा एक अहद है, एक नेमत है। तो ये अहद, ये मीसाक मुसलमानों से लिया गया, लिहाजा अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। ये नेमत सिरात मुस्तकीम जो तुम्हारे लिए रोशन कर दी गई और दुनिया की इमामत के मनसब पर तुम्हें सरफराज किया गया, तो इसकी जो है ना कदर करो और कदर पहचानो। जिस तरह बैत अक़बा सानिया हुई,
حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم وہ کہنا آپ کا مانیں گے، چاہے ہمیں وہ بات اچھی لگے نہیں لگے، ہم اس کو ترجیح دیں گے، یعنی اس کی پرائرٹیز کریں گے، اور آپ کو ہم اپنا امیر بھی مقرر کریں گے، ہم اس کا حکم مانیں گے، بحث نہیں کریں گے، ہر صورت میں حق بات ہی کہیں گے، اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ بخاری کی کتاب الاحکام ہے اور مسلم کی کتاب الامارہ ہے۔ تو عملی پوائنٹ کیا ملا ہمیں کہ کاش ہم اسلام کی نعمت عظمیٰ کو پہچانیں اور اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عالم ارواح میں عہد الست لیا گیا تھا اس کو تازہ کریں، اور نمبر 3 یہ کہ سمع اور اطاعت کی کیفیت کو جانچیں اور پرکھیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم اسلام کو اور مسلمان ہونے کو ایز فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور ہمارا سب کا یہ تجربہ ہے کہ جو ریورٹس ہوتے ہیں یا جو نیو مسلمز ہوتے ہیں، جس طرح سے وہ اسلام کو وہ سیکھتے ہیں، عربی کو، تجوید کو، علوم القرآن کو، حدیث کو، سنت کو، سیرت کو، کہ وہ اس میں ہم مسلمانوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور عمل میں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چونکا رہے ہیں کہ ہم اس نعمت کو پہچانیں اور اس کا احساس کریں اور شکر گزاری بھی کریں۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ یہاں پر دین میں غلو سے کیا مراد ہے، اور ذرا اس کا پس منظر بتائیے گا۔ میں آپ کے سامنے آیت پہلے پڑھتی ہوں 171 سورہ نساء۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو، یہ ریلیٹ نہ کرو اللہ کی طرف سے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ اللہ کا رسول اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ تم کہو کہ 3 ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ لفظی مطلب غلو سے مراد ہوتا ہے افراط و تفرید، 2 ایکسٹریم جو ہوتی ہیں نا، کسی بھی دین کے حکم، عمل یا عقیدے کو حد سے زیادہ بڑھا دینا یا گرا دینا، یا اس کو اعتدال کے راستے سے، یعنی جو ایک درمیانی راہ ہوتی ہے وہاں سے ہٹا دینا، مبالغہ کرنا، یا افراط و تفرید جیسے میں نے کہا۔ تو اہل کتاب میں عیسائیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں انہوں نے اتنا غلو کیا کہ ان کو مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت تک لے گئے، الہ بنا لیا، یہاں تک کہ ان کو نبی کے مقام سے بڑھا کر اللہ یا اللہ کا بیٹا تک بنا ڈالا۔ اہل کتاب میں یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام نبوت سے تسلیم ہی نہیں کیا، اور ان کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ یعنی 2 ایکسٹریمز یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم اپنی حالت دیکھ لیں مسلمانوں کی، اپنے گریبانوں میں جھانک لیتے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو، لیکن عقیدت کی حدوں کو کراس کر گئے، گزر گئے، یہاں تک کہ شرک کی حدوں کو چھونے لگے اور بدعات میں پڑ گئے۔
انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ حاضر ہو سکتے ہیں ہر جگہ. حاضر ناظر کا عقیدہ ایک دریافت کیا گیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ ایک بشر تھے اور رسول تھے، نبی تھے، ان کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. یہ مسلمانوں کا غلو ہے، اور یہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں بھی اور جگہوں میں بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو ایک مانو اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. میں ایک ایسی بھی خاتون سے ملی ہوں، دنیا اتنی زیادہ دیکھ لی، زندگی گزر گئی، کہ وہ کئی لوگوں سے ملی، اس میں سے میں ایک آدھ کا ہی ذکر کرنا چاہوں گی. انہوں نے مجھے کہا، یہ بہت اور بھی زیادہ پرانی بات ہے، کہ رات کا وقت میرا عبادت کا ہوتا ہے، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوتی ہے، اور آپ کہیں، وہ دعویٰ کرتی ہیں، ایسے اور بھی لوگ میں نے سنے کہ آپ کہیں تو ہم بھی آپ کو ملوا دیں گے. تو یہ سب میں تو کہتی ہوں، بدعت کیا، کفر کیا، شرک کیا، ان چیزوں کو کیا نام دیا جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کو ایک مانو اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں جس میں اللہ کے ایک اور لا شریک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد و رسول ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عبد اور رسول ہونے کی، اور یہ کہ آپ اللہ کے کلمے سے تھے جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا تھا، اور اللہ کی پھونکی ہوئی روح تھے جس نے جنت اور دوزخ کو برحق مانا. وہ خواہ کیسے ہی اعمال پر ہو، اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں لے جائے. صحیح عقائد کی اس میں تصویر کھینچی گئی نا. تو عملی نقطہ ہمیں کیا پتہ چلا؟ دین میں کوئی بھی غلو کی اجازت نہیں ہے. توحید پر قائم ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کے مقام کو قرآن کی ہدایت کے مطابق جانا جائے اور پہچانا جائے. یہی غلو ہے، یہی غلو سے پرہیز ہے. ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو کبھی انسانوں کا، کبھی ایمان والوں کا جو ہے ذکر آتا ہے، تو کیا آج ہم ایسے کچھ چند آیات دیکھ سکتے ہیں؟ جی، یہ بہت ہی ایک نوٹ کرنے کی بہت خوبصورت اسلوب ہے قرآن کا، کہ وہ انسانیت کو مخاطب کرتا ہے. یا ایھا الناس، صرف وہ یہ نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنو. آفاقی ایک پیغام ہے قرآن کا جو کہ پوری کائنات کے لیے ہے نا، پورے ارتھ پلانٹ کے لیے، پوری ہیومینٹی کے لیے. تو ایسی تو بات نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو سب سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ ماشاء اللہ سے قرآن پاک میں حسن سلوک کا جو ایک چیز بتائی گئی، وہ پھر پوری ہیومن کائنڈ پہ آتی ہے، مسلمانوں سے دوسرے غیر مسلمانوں کے لیے بھی. جی، تو آیت نمبر 174 سورہ نساء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. برہان سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے. لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی یعنی قرآن مجید بھیج دیے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہو. پھر اگلی آیت دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت ہے 175. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کو تھام لیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. اتنی خوبصورت آیت اور اتنے خوبصورت مطالب ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں. یوسف اسلام کیٹ سٹیونز جو تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن کی اس بات نے بہت فیسنیٹ کیا نا، کہ برہان کا جو لفظ آیا ہے دس از اے کنکلوزو پروف. ڈاکٹر فرحت بھی اپنے لیکچر میں اس کا ذکر کرتی ہیں. قرآن نے ہر بات واضح کر دی. قرآن نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے. یہ راستوں کو روشن کر دیتا ہے، یہ زندگی کو بھی روشن کر دیتا ہے،
یہ قبر کو بھی روشن کرے گا اور قیامت کے اندھیروں کو بھی یہ روشن کرے گا، ہمارے دل و دماغ کو بھی یہ روشن کرتا ہے۔ قرآن نور ہے، روشنی ہے، لائٹ ہے، ہر وقت کے لیے، ہر دور کے لیے۔ تو قرآن ہمیں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پہچاننے میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مضبوط ترین سہارے کو تھام لیں۔ اعتصام باللہ کا جو لفظ آتا ہے، تو چاہے کچھ ہو جائے ہم مایوس نہ ہوں۔ کاش ہمیں وہ نمازیں نصیب ہوں، وہ شعوری نمازیں نصیب ہوں کہ جس میں ہم اللہ کے قرب کو محسوس کر سکیں۔ میں اپنے لیے سب سے زیادہ دعا کرتی ہوں، سب کے لیے کرتی ہوں، اللہ ایسے سجدے نصیب کرے جس میں ہم اللہ کے قرب کو محسوس کر سکیں۔ لوگ ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، چاہے پوری کائنات بھی مل جائے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اس کو جو اس کی طرف آتا ہے، اور پھر اس کو ایک صراط مستقیم جو نورانی راستہ ہوتا ہے، جو نور سے بھرا ہوتا ہے، کھرا کھوٹا سب الگ کر کے اس کو دکھا دیتا ہے۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا کہ جو اس پر راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا مذہب اسلام ہے، میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر اس پر وہ خوش ہو گیا، تو عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے اور وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت بھی ہماری اس دعا کو سن لے، اور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو بھی اس ایمان کی مٹھاس کو چکھنے کا جو ہے نا وہ مزہ دے دیں۔ تو اب ٹیک ہوم میسج کیا ہوا، یا اب کیا ہمیں پتہ چلا جو آپ کا سوال تھا؟ آپ کا سوال تو یہ تھا نا کہ کئی انسانوں کو، کئی مسلمانوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، آیت بھی دیکھ لی۔ تو قرآن کریم اصل میں حصول رحمت کا ذریعہ ہر ایک کے لیے ہے نا، انسانوں کے لیے نور اور دلیل ہے۔ پھر ایمان والے اگر اس کو تھام لیں گے تو ان کے لیے رحمت، فضل، ہدایت، سب کچھ اللہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہیں ہی ہدایت کا نور۔ تو یہ بات ہے، بس اللہ نصیب کرے۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ سورہ مائدہ کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس میں مسلمانوں کے لیے کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ کو جب میں دیکھتی ہوں، ویسے تو اور بھی صورتیں قرآن کی بڑی محبوب ہے، سورہ نور ہے، سورہ احزاب ہے، اور اس کے علاوہ بھی سورہ آل عمران بھی، تو بڑے ہی ایسے اصول دیے گئے ہیں کہ جو آپ کی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں، اور پورا لگتا ہے واقعی نا کہ آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو آیت نمبر 1 میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ حکم دیتا ہے۔ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے جس کا ترجمہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ دیکھو
ایک گروہ نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم ان کے مقابلے میں زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات 4-5 پوائنٹس ہیں اس کے اندر نا۔ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ایفائے عہد، وعدے کو پورا کرو، معاہدات ہوں، عہد ہو۔ اب کیا ہوگا، یہ معاہدات کو کیسے پورا کرو؟ خواہ یہ اللہ سے متعلق ہو یا لوگوں سے، ہے نا۔ اللہ سے بھی تو ہم عہد کرتے ہیں نا، کلمہ طیبہ پڑھ کے ہم اللہ سے عہد مانتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کو ایک معبود مانیں گے اور کسی کو نہیں، لیکن پھر کتنے کتنے معبود اور کتنے کتنے بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا۔ تجارت ہو یا نکاح، صلح ہو یا جنگ، ہر طرح کے معاہدات کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عہد کو پورا نہ کرنا نفاق کی علامت ہے، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں بتایا گیا کہ حلال اور حرام جانور، انعام سے مراد ہے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ، اور بہیمہ سے مراد ہے جن کا گزارا گھاس پھوس نباتاتی یعنی پلانٹ بیسڈ ہوتے ہیں، اس میں ہرن بھی حلال ہے، ٹھیک ہے۔ جو اینیمل والے ہیں، جو کارنیورس ہیں، حیوانی غذا والے جانور، وہ درندے و حرام ہے، شیر، چیتا، لومڑی، سانپ، نیولا، کوبرا، مگرمچھ وغیرہ، یہ سب حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو حلال حرام کی یہاں پہ لسٹ آ گئی، اور اس کی بڑی تفسیر ہے جو کہ تھوڑا سا اور پڑھیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بیسک بات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ حالت احرام میں بھی شکار منع ہے، یہ بھی حکم آ گیا۔ حرم کعبہ کی حدود میں بھی شکار منع ہے۔ تو ایک اور نیکسٹ پوائنٹ آ رہا ہے، 4تھ پوائنٹ، کہ شاعر اللہ کا احترام فرض ہے۔ شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، کعبۃ اللہ، حاجی، احرام کا احترام، حدود حرم، حرام مہینے، حرمت والے مہینے، ذیقعد، ذی الحج، رجب، محرم، قربانی کے جانور، یہ چند ایگزامپلس ہیں۔ اس کے اندر پھر اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے جو ہوتا ہے نا پردے کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں آیا۔ اسی طرح داڑھی کا مذاق اڑائے جاتے ہیں لوگ، تمہیں کیا تکلیف ہوئی ہے، تم نا ملا بن گئے ہو، تو دل خوف سے کانپ کے تڑپ کے میرے خیال ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جانا چاہیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ آپ کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن فرائض اور سنتوں کا نہ مذاق اڑائیں اور نہ اسلامک جوکس میں انڈلج ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں اس وقت نصیحت کرنا چاہوں گی۔ اچھا، اگر ایک اور بات جو قرآن اس میں جو آیت میں آئی تھی، اگر کوئی کافر بھی ہو تو اس کے ساتھ غصے میں اتنے بھڑک جاؤ نا، مشتعل ہو جاؤ کہ زیادتی کر دو، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسلامی اخلاق بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی نان مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ تم نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔ تو آخر میں ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ تقوی ہی تقوی، کہ اللہ ہی اللہ، کہ اللہ سے ہی ڈرو۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مختصر سی میں پڑھنا چاہوں گی کہ سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کچلی والے درندے کے کھانے سے منع کیا ہے، درندوں کے کھانے سے، متفق علیہ یہ بخاری اور مسلم کی، ٹھیک ہے۔ جو جانوروں کے میں نے نام لیے تھے، ٹائیگرز، لائنز، یہ وہ، سانپ، فلانے، جو لسٹ، یہ تیسر القرآن میں اس کی پوری لسٹ موجود ہے۔ تو عملی ابھی ہمیں کیا سمجھ آ گیا؟ جو اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، ابھی جو ہم نے آیات پڑھی ہے، احکام شریعت ہیں، اس سے کوئی فرار نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے تو یہ ہو گئے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن۔ نمبر 2، عہد، وعدے کو پورا کرنا، حلال حرام پر درآمد، حالت حرام میں بھی شکار حرام ہے، یہ آ گیا۔ شاعر اللہ کا میں نے بہت امپورٹنٹ تھوڑی سی توجہ بھی دلائی ہے کہ اس کا مذاق نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ مذاق کرنے کی نہیں اجازت ہے، اللہ کا حکم آ گیا۔ اسی طرح جو حرمت والے مقامات ہیں،
ان پر بھی عمل کرنا، یعنی ان کا بھی احترام جو ہے نا فرض ہے، تو ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، کا بھی ہم مذاق نہیں اڑا سکتے۔ مثال کے طور پہ کسی نے، ایک اور مثال میں آپ کو دیتی ہوں، کوئی نئی کسی نے نماز شروع کی ہے، کوئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے، کوئی مسجد جا رہا ہے فرض کریں، تو بس پھر اس کے پیچھے لٹ لے کے سارے خاندان دوست پڑ جائیں اور مذاق اڑائیں یا یہ کریں، لیکن وہ تو ایک فرض ادا کر رہا ہے یا کر رہی ہے اور اس کو بات سمجھ آ گئی ہے، تو آپ کوئی نہیں ہوتے خدائی فوجدار بنتے ہوئے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصف